वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पैगाम, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि जुलाई 2019 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था, जो जून 2020 में कम होकर $100 मिलियन पर आया और फिर जुलाई 2020 में हमारा करंट अकाउंट बैलेंस $424 मिलियन इजाफी हो गया। उन्होंने कहा कि जबरदस्त तब्दीली बरामदात में मुसलसल बेहतरी, जो जून 2020 की निस्बत 20% ज्यादा रही और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक चीन वज़ीर खारजा डायलॉग के मुश्तरका एलामिया पर भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान का बयान बिला जवाज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज शेख का कहना था कि भारतीय दावों की कोई बुनियाद नहीं। सी पैक के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे को भी मुस्तरद करते हैं। भारत आलमी बरादरी को गुमराह करने के लिए मायूस कुन हद तक कोशिशें कर रहा है। भारत का इस इशू पर कोई तारीखी, कानूनी या इखलाकी जवाब नहीं रहा। भारत इस इशू पर कोई तारीखी जवाब नहीं रखता, जबकि भारत के झूठे दावे हकायक नहीं झुटला सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को झुटलाया नहीं जा सकता। भारत कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक गस्ब किए हुए है। भारत अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे, जबकि जम्मू कश्मीर के अवाम को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक की खुद इरादियत देना होगा। और यहाँ आपको बताएं कि अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गया है। अफगान तालिबान के वफ्द के दौरे की दावत पाकिस्तान की वज़ारत खारजा ने दी थी। अफगान तालिबान का आला सतही वफ्द आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गया। अफगान तालिबान के वफ्द को दौरे की दावत वज़ारत खारजा ने दी थी। अफगान तालिबान का वफ्द दोहा से परवाज QR 632 के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द अफगान मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने से मुतालिक बातचीत करेगा। पाकिस्तान के वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने एक हफ्ते कबल अफगानिस्तान के हवाले से कहा था कि जरूरत इस अमर की है कि तमाम फ्रीकेन मामूली नोयत के उमूर का हल यकीनी बनाए। उनका कहना था कि अफगान अमन अमल से मुतालिक कामयाबी इज्तिमाई काविश के बायस मिली है और मौजूदा सूरत हाल तक आई है। बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर गब्रिएला क्विक्स बैरन पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने IPU के सदर का इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर गब्रिएला क्विक्स पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने IPU सदर का इस्तकबाल किया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा, बैनुल पार्लिमानी यूनियन एक अहम तंजीम है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी अदारा जाती तावन को फरोग देने पर इत्तफाक करने पर जोर दिया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा, पाकिस्तान अमन, तरक्की और तनाज़ात के हल के लिए डायलॉग को अहम समझता है। बैनुल पार्लिमानी यूनियन रुकन ममालिक को मसाइल के हल के लिए डायलॉग का रास्ता फराहम करता है। इन्होंने कहा, पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई अमन के लिए कोशा है। तरक्की के सफर को खुशगवार बनाना पाकिस्तान और बैनुल पार्लिमानी यूनियन का मुश्तरका एजेंडा है। मौजूदा हालात ज्यादा रुआबतकारी के लिए वसीअ मौक़े फराहम करते हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, कोरोना वबा ने पार्लिमानी सफारतकारी को आगे बढ़ाने के रास्ते में भी रुकावटें खड़ी की। बैनुल पार्लिमानी यूनियन रवाबित का सिलसिला कोरोना की वजह से तातुल का शिकार हुआ। उन्होंने कहा, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए अदारा जाती मावनत को आगे बढ़ाना होगा। चेयरमैन सेनेट ने बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर को IPU के 130 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। IPU की सदर ने चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया और कहा, बाहमी रवाबत को मजीद फरोग देने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान बैनुल पार्लिमानी यूनियन का एक अहम फाल अदारा है। शहजाद मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आउट ऑफ टर्न प्लाटों के अलॉटमेंट के खिलाफ केस में 4 ब्यूरोक्रेट्स को सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए नोटिस की तामील कराने का हुक्म दे दिया है। प्लाटों की अलॉटमेंट के नोटिफिकेशन मौतले की दरख्वास्त पर भी दोबारा नोटिस जारी करते हुए फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आउट ऑफ टर्न प्लॉटों की अलॉटमेंट के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। दौरान समाअत वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की जानिब से अदालत में कोई भी पेश न हुआ, जिसके बाद अदालत ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जरिए आज़म खान को दोबारा नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार अबू अहमद आकिफ की जानिब से मुनव्वर इकबाल दोगल पेश हुए। ताहम वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, सेक्रेटरी पेट्रोलियम मियाँ असद हयालुद्दीन की जानिब से भी कोई अदालत में पेश न हुआ।
ممبر لیگل FBR فضل یزدانی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے افسر اعجاز شاہ واسطی کی جانب سے بھی کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا۔ عدالت نے 4 بیوروکریٹس کو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نوٹس کی تعمیل کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ہاؤسنگ اینڈ ورک سے کوئی نہیں آیا، دلچسپی ہی کسی کو نہیں۔ عدالت نے وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو بھی جواب جمع کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسی دوران CDA نے اپنا تحریری جواب عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت نے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کی معطلی کی درخواست پر بھی دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی مزید کارروائی 8 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عبدالرحمان شیخ، JNN نیوز، اسلام آباد۔ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور ریکوری یونٹ مرزا شہزاد اکبر کی تقرری کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت شہزاد اکبر کی تقرری کو کالعدم قرار دے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اترمن اللہ نے کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاون خصوصی برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر کی تقرری کے خلاف پرویز ظہور کی تقرری کے ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کے مقرر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم چیئرمین نیب مرزا شہزاد اکبر سمیت کینٹ ڈویژن کو فریقین بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 22 جولائی ڈویژن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ 22 جولائی کو مرزا شہزاد اکبر کی تقرری کا نوٹس دوبارہ جاری کیا گیا۔ مرزا شہزاد اکبر اپنی تقرری میں سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور ریکوری یونٹ کے مرزا شہزاد اکبر کی تقرری کالعدم قرار دے اور عدالت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اترمن اللہ کی کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ 6000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو جلوسوں کی سیکیورٹی پر تعینات کیا جائے گا، جبکہ ڈرونز کی مدد سے شہر بھر کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے نمائندہ عثمان مغل سے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جو ہے اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور 6000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ اور اس دفعہ جو ہے وہ ایک بڑا اعلان یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈرون کی مدد سے جو ہے وہ پورے علاقے کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جائے گی اور اس کے لیے باقاعدہ ایک مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ بھی قائم کیا گیا۔ اور اگر مجالس کی بات کی جائے تو شہر بھر کے اندر جو ہے وہ 314 مجالس جو ہے وہ 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ منعقد کی جائیں گی، جبکہ 1761 مجالس جو ہے وہ بڑی مجالس ہیں جو شہر بھر کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ منعقد کی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ CPO راولپنڈی محمد احسن یونس کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام تر جو ہے وہ پولیس اہلکار وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ FC کے اہلکار بھی اس دفعہ راولپنڈی پولیس کی معاونت کریں گے۔ اور مزید جو ہے وہ 37 علماء کرام کے اوپر جو وہ شہر بھر میں داخلے پر جو وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے CPO راولپنڈی کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 11 افراد جو ان کو 4th شیڈول لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک جو وہ پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر، جس کے اندر راولپنڈی اور اس کے دیگر جو علاقے ہیں ان کے اندر موبائل فون سروس بند رکھنے کے لیے پنجاب حکومت سے جو وہ درخواست بھی کی گئی ہے، جبکہ راولپنڈی پولیس کے جوانوں کو 18,000 سے زائد جو شرٹس ہیں وہ تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اور اس دفعہ جو ہے وہ ڈرون کی مدد سے جو ہے وہ باقاعدہ اس پورے شہر کی جو وہ مانیٹرنگ کی جائے گی اور CCTV فوٹیج کیمراز جو ہیں ان کو مکمل طور پر جو وہ فعال کر دیے گئے، مانیٹرنگ سیل جو وہ قائم کیا گیا اور تمام جو افسران ہیں ان کو فیلڈ کے اندر رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ جی راولپنڈی کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی چھٹیاں اور تبادلوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ JNN نیوز شیراز احمد شیرازی۔ جی شیراز، کیا تفصیلات ہیں؟ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کیسری امام موسیٰ کاظم امام بارگاہ I-10-4 اسلام آباد میں۔ اگر بات کی جائے اس امام بارگاہ کے حوالے سے تو اس کو ابھی تک ڈیسیل نہیں کیا گیا۔ وہ یہاں کے جو عزادار ہیں یقیناً وہ حکومت سے اور انتظامیہ سے نالا نظر آ رہے ہیں اور باہر راستوں پر صفیں جو ہے بچھا کر اپنے مجالس کا اہتمام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے اسلام آباد کی سیکورٹی پلان کے حوالے سے تو اسلام آباد پولیس نے سیکورٹی پلان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور اسلام آباد میں محرم الحرام کے دوران سیکورٹی جو ہے وہ انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ تقریباً 15,000 سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1800 FC اہلکار اور 1800 والنٹیئر جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے جتنے بھی اہلکار ہیں ان کی تبادلوں اور چھٹیوں پر جو ہے 12 محرم الحرام تک پابندی عائد کر دی ہے۔ 12 محرم الحرام تک وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ ساتھ ساتھ DIG آپریشن نے جو ہے مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا ہے جن کی
نگرانی وہ خود کر رہے ہیں. اسلام آباد کا جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر بھی سیکورٹی پر معمور جو اہلکار ہے ان کو بھی سخت سے ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ چیکنگ کرے, اور باقاعدہ پراپر چیکنگ جو ہے وہ گاڑیوں کی ہو رہی ہے, موٹر سائیکلوں کی ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو ہے 12 محرم الحرام تک دفع کچھ والے جو ہے وہ 7 محرم الحرام سے لگائی جائے گی, اور ڈبل سواری پر جو ہے وہ بھی مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چلوں کہ 37 ایسے علماء کرام ہیں جن کی مختلف مجالس اور جلوسوں پر جو ہے وہ داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور اگر بات کی جائے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو مذہبی منافقت پھیلانے والے 11 سوشل میڈیا اہلکار جو ہے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کر لیا گیا ہے. جی بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ جنگلات نے مری کی حدود انگوری سے قیمتی لکڑیاں سمگل کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ملزمان کے قبضے سے کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی لکڑیاں برآمد کر لی گئیں. ملزمان لکڑیاں پشاور سمگل کرنا جانتے تھے. رپورٹ کر رہے ہیں عثمان مغل. کی جانب سے مری کی حدود انگوری میں ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی. محکمہ جنگلات نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی لکڑی برآمد کر لی. محکمہ جنگلات نے ملزمان جمال الدین اور ساتھی دوست محمد کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ قیمتی لکڑی ٹرک میں لوڈ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کارروائی کے دوران ملزمان کے 2 سہولتکار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, جن کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. جبکہ دوسری جانب ملزمان کے قبضے سے قیمتی لکڑی سمگل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ٹرک کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. محکمہ جنگلات کے مطابق ملزمان قیمتی لکڑی مری کی حدود انگوری سے پشاور سمگل کرنا چاہتے تھے, جس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. محکمہ جنگلات ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ 1 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے نواز شریف, مریم نواز اور صفدر امان کی 10 سال, 7 سال اور 1 سال قید کی سزا معطل کر دی تھی. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف قومی احتساب بیورو کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے سزا معطلی کو برقرار رکھا تھا. العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزا سنائے جانے کے خلاف نواز شریف کی اپیل بھی 1 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی تھی. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ گرجا روڈ چک جلال الدین کے رہائشی مین روڈ پل کی تعمیر پر کام 4 ماہ گزر جانے کے باوجود نہ ہونے کی وجہ سے سراپائے احتجاج ہے. پلی پر راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار گرنے سے زخمی, 2 اموات نے علاقے کو سوگوار کر دیا. بچے اور خواتین بھی نالائی میں گر کر زخمی. علاقے کے مسائل پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ عدنان بری. لاکھوں نفوس کی آبادی پر مشتمل گرجا روڈ چک جلال الدین اور گردنوا کے علاقہ مکین عرصہ 4 ماہ سے محکمہ سوئی گیس اور محکمہ واپڈا کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے شدید ترین اذیت کا شکار ہو چکے ہیں. پل کی تعمیر کے لیے ان لوگوں کو فنڈ بھی ملے ہیں, اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی. سائڈ پہ جو دیوار ہے وہ نہ ہونے کے برابر. MNA خان سرور خان اور وزیر قانون راجہ بشارت, MPA واسق قیوم عباسی کے رحم و کرم پر تکیہ رکھے علاقہ مکین اس پلی کی تعمیر نہ ہونے اور سوئی گیس اور آئسکو کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان. اسی پلی سے گر کر علاقہ معزز بزرگ اور عدیل نامی معصوم بچہ بھی زندگی کی بازی ہار گیا. یہاں پہ ایک ڈمپر گرا تھا, اس کے پیچھے میں آ رہا تھا اور میں بھی یہاں پہ گر گیا, اور ایک اور ہمارا عزیز ہے بچہ تھا وہ بھی یہاں ڈمپر کے نیچے آ گیا, اور کچھ ایک اور راہگیر گزر رہا تھا وہ بھی اس طرح اس کے نیچے گر گیا ہے. ہاں, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہاں پہ ایک سیمنٹ سے بھرا ہوا جو ہے نا وہ ٹرک نیچے نالے میں گر گیا ہے, اس میں تقریباً 1500 بیگ سیمنٹ تھا اور اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر زخمی ہو گیا ہے. چک جلال الدین یونین کونسل 99 کی اس پلی کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز کی لڑائیاں راستہ نہ ہونے کی وجہ سے معمول بن چکی ہیں. علاقہ مکین اپنے مسائل جلد حل کرنے کے لیے حکومت اور ذمہ داروں سے کام جلد مکمل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. حکومتی ذمہ داران حکومت میں آنے سے قبل وعدے وعید تو بہت کرتے ہیں, لیکن حکومت کی یہ مجبوریاں سمجھ سے بالا تر ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے اور حکومتیں بنانے کے بعد عوام کے مسائل سے نظریں کیوں پھیر لیتے ہیں اور علاقائی مسائل کی ترجیحات ان کے مقاصد کا حصہ کیوں نہیں رہتی. یہ عوام کے لیے اذیت تو ہے, لیکن آنے والے الیکشن میں غور طلب سوالیہ نشان بھی ہے. گرجا روڈ چک جلال الدین کے رہائشی پلی نہ بننے اور واپڈا اور محکمہ سوئی گیس کی غفلت کی وجہ سے سراپائے احتجاج ہیں. ان کے مسائل کا حل نہ ہونا اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرہ مین ملک سرفراز کے ساتھ چودھری عدنان بری, JNN راولپنڈی.
और यहाँ आपको बताते चलें, बिजली चोरों के खिलाफ आईएसओ की कार्रवाइयां तेज। रवां माह में चेकिंग के दौरान 1585 मशकूक मीटर्स पकड़े गए। 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने भी किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ आईएसओ ने कार्रवाइयां तेज कर दी। आईएसओ ने 5 सर्कल्स में बिजली चोरी के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। रवां माह चेकिंग के दौरान 1585 बिजली के मशकूक कनेक्शंस पकड़े गए। 1521 मीटर स्लो पाए गए, जबकि बिजली की बराह रास्त सप्लाई इस्तेमाल करने वाले 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 5 मीटरों में सुराख, 18 मीटरों को टेम्पर करके बिजली चोरी करने वाले भी आईएसओ के रेडार में आ गए। मुतल्लिका सार्फिन को 3 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थानों में दरख्वास्तें भी जमा करवा दी गई। आईएसओ रीजनल के तमाम इलाकों को बिजली चोरी से पाक करना मिशन है। बिजली चोरी और मुआवनत देने वाले आईएसओ मुलाजमीन की इतला भी जारी करदा खुफिया नंबर्स पर दी जा सकती है। और यहाँ आपको बताएं कि दावत इस्लामी अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ की जानिब से 1 रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक दावत इस्लामी अलीपुर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अवल रज़ा इलाही और 2 फी सबीलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीजों की मदद है। अलीपुर गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के तहत 1 रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें शहर के मौजूदीन समेत सियासी और गैर सियासी शख्सियात ने खुले दिल से ब्लड डोनेट किया। आवाम का कहना है कि इससे बहुत से जरूरतमंद अफराद की मदद होगी। थैलेसीमिया के मरीजों ने ब्लड कलेक्शन टीम का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी इस काविश को सराहा है। महकमा सेहत ने मुहर्रम के हवाले से पंजाब के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया को गैर जरूरी इकदाम मुकम्मल रखने की हिदायत की गई है। जान बचाने वाली अद्वियात समेत ऑपरेशन थिएटर्स को मुकम्मल फाल रखने और अस्पतालों की शोबा इमरजेंसी के मुलाजमीन को 10वीं मुहर्रम तक अलर्ट रहने की हिदायत की गई। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को अस्पतालों की इमरजेंसी में इजाफी अमले की ड्यूटी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। जंजीर जनी करने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए अद्वियात का वाफिर स्टॉक भी रखने का कहा गया। और यहाँ आपको बताएंगे उकाड़ा कबूतर बाजियाब करवाना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। थाना शाहपुर पुलिस एहलकार ने कबूतर बाजियाब करवाने के लिए रेड की, जिस पर अहल इलाका ने पुलिस पर धावा बोल दिया और पुलिस पार्टी को तशद्दुद का निशाना बना डाला है। उकाड़ा थाना शाहपुर के इलाका में चोरी के कबूतर बाजियाब करवाने वाली पुलिस पार्टी पर तशद्दुद किया गया, जिस पर इलाका मुकीनों ने पुलिस एहलकारों की दुर्गत बना डाली, जिसकी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अहले इलाका पुलिस एहलकारों को थप्पड़ और मुक्के रसीद करते रहे। थाना शाहपुर के एहलकार कबूतर चोरी के मुकदमा में नामजद मुलजिम के घर रेड करने गए थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहावलपुर मोटरवे रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में मासूम 1 साल का बच्चा ट्रॉली के नीचे आके मौका पर ही दम तोड़ गया है। बहावलपुर के इलाके पक्का पुल के करीब मोटरवे रोड पर 3 मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टकरा गए हैं। वालिदैन बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे कि अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टक्कर हो गई, जिसकी वजह से बच्चा ट्रॉली के टायर के नीचे आकर मौके पर ही जान बहक हो गया। मरने वाले बच्चे के लवाकिन ने पक्की पुल पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज किया है। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिसके बायस ट्रैफिक की तवील लंबी कतारें लग गई हैं। लवाकिन ने मोटरवे पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात जारी हैं। बड़े ज़गीर के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें उर्स की तकरीबात अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही हैं। बड़े ज़गीर के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शक्कर के 778वीं 15 रोजा उर्स की तकरीबात जारी हैं। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर के उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। बहश्ती दरवाजा 5 मुहर्रमुल हराम की शब को खोला जाएगा। उर्स की तकरीबात अकीदत और एहतराम से जारी हैं और फातिह खानी भी जारी है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اشرافیہ کے لیے، ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو لوگ جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے۔ چاہے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں، تو بھئی ہم نے تو ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے، وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے، جس میں کہ سارے خیبر پختونخوا کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے، جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں۔ یہ تو اشرافیہ کے لیے یہ کام نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے۔ ہمارے بی آئی ٹی پہ بڑے طنز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابھرا ہے، اور پشاور کے لوگ، کیونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے، انتہائی خوش ہیں۔ وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا، تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی، اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، یا ان آئی پی پیز کو جو کہ معاہدے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ کمیشنز لی، کک بیکس لیے، اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا۔ ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ، کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے
اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے ہماری حکومتوں نے کی ہیں اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی مہنگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں, اور جس کی وجہ سے ہمارا, چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا, یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی, جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, وہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کے تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا گیا. 6 ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے, اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پہ سستی لگتی تھی تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا, اس لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی. تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے اور ملک کو ایک مصنوعی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے, عوام کا خون چوسا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی کہ جس کو کہ زیادہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کینسل ہی کر دیں کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اکانومی کے ریلیٹڈ, جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہمارا نظر صاف کر دیں گے. تو جو تھوڑی بہت جو کہیں پہ گیپس انفارمیشن کے ہیں تو وہ آپ پورے کر لیں احمد اظہر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبلی بھائی. سب سے پہلے تو میں نون لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اپنا بھی جواب دوں گا جو آج انہوں نے اٹھائے ہیں سوال, کہ کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جان بوجھ کے معیشت کو دیوالیہ کی دہلیز تک دھکیلا گیا اپنے دور حکومت میں؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ایک دن میں پہنچ گیا ہو, اس کے لیے بڑی محنت کی تھی نون لیگ نے. ایسا نہیں ہوا کہ آخری 17 مہینے میں نون لیگ کے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز آدھے رہ گئے ہوں. ایسے نہیں ہوا کہ 5 سال میں ایکسپورٹ کی جو گروتھ ہے وہ 0%, صفر بھی نہیں بلکہ منفی تھی ان کے 5 سال میں. ایسا نہیں ہوا کہ جو بیرون ملک ہمارا جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے 5 سال میں 5 ارب ڈالر سالانہ سے بڑھ کے 10 ارب ڈالر پہ چلے گئے سالانہ. ہم نے 10 ارب ڈالر سالانہ قرضے واپس کیے ہیں پہلے اپنے 2 سال میں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈیٹ ری پیمنٹ اور سروسنگ کا برڈن کسی آنے والی حکومت نے نہیں اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ریٹنگز, انٹرنیشنل ریٹنگز ایجنسیز یہ کہتے ہیں جی ہماری معیشت بڑی اچھی جا رہی تھی. کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہی تھیں؟ جون 2018 میں موڈیز نے ان کی 5% گروتھ جس کا یہ کہتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا, اور دسمبر 2019 میں ہماری معیشت کو انہوں نے اپ گریڈ کیا, اور اب آپ دیکھیں کہ کووڈ کے باوجود اس کو مستحکم رکھا گیا. تو یہ سارے سوالات ہیں کہ یہ جو دھکیلا گیا پاکستان کو دیوالیہ کے قریب, اور فیٹف کے اندر بھی انہی کے دور میں ہم گرے لسٹ میں گئے تھے, میں یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں. آج کا صورتحال ہے, ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے, نہ کرتے تو جو یہ تباہی کا منظر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بڑی تباہی آ جانی تھی اگر سخت فیصلے نہ کرتے. انہیں پتا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے شور مچانا شروع کر دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ حالات ہم اتنے خراب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا نہیں سنبھال سکے گا. یہ ان کا خیال تھا. یہ پرائیویٹ میٹنگز میں یہ گفتگو کرتے تھے آپس میں کہ اتنے برے حالات ہیں معیشت کے کہ جو نہیں آنے والا ہے وہ پھنس جائے گا. آج الحمدللہ بڑے سالوں کے بعد پاکستان کا پرائمری اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کے 3 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے 2 سال میں. اس مہینے جو پچھلا مہینہ جولائی کا گزرا اس میں الحمدللہ ہم 450 ملین ڈالر کے قریب سرپلس میں تھے. ریزرو جو ان کے دور میں آدھے رہ گئے تھے, ہمارے دور میں نہ صرف کہ ان کی گراوٹ میں کمی آئی بلکہ ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا, 4-5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کے شارٹ ٹرم کریڈٹ کو بھی ہم نے کلیئر کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریٹنگ ایجنسیز نے ہماری ریٹنگ کو بہتر کیا, اور اس میں ضرور ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑے, اور ہم نے کارٹلز کو بھی ٹیک آن کیا. یہ جو 5 سال میں 27 ارب کی سبسڈی دے گئے تھے شوگر کی, اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کب سے دیتے آ رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج تک کوئی انکوائری نہیں کی گئی کہ یہ ایکسپورٹ سبسڈی کدھر گئی؟ یہ شوگر والے جو ہیں یہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے, سبسڈی زیادہ لے جاتے ہیں, ٹیکس کیوں نہیں کیا انہوں نے 5 سال میں یا 10 سال میں یا 15 سال میں یا 35 سال میں؟ ہم نے کیا پہلے سال, دوسرے سال میں آ کے. پہلے سال ہی ہمیں نظر آ گیا کہ بھئی یہ 2.5 ارب کی جو سبسڈی ہے اس میں تو کوئی معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. ہم نے تو دوسرے سال میں کر دیا. ہماری حکومت کو 35 سال سے تو نہیں نہ آیا یہاں پہ.
آپ یہ دیکھیں آئی پی پیز کی ری نیگوشیشن ہم نے کی, یہ سودے ان کی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں ماضیوں نے, جو آج ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. کارکے کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ریکوڈک کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. فیٹف کی گرے لسٹ میں انہوں نے ڈالا جس سے اب ہم انشاءاللہ پاکستان کو باہر نکالیں گے. پاکستان کی ایکسپورٹس کو زیرو پہ کون لے کے گیا؟ آپ سب یہاں پہ اکنامک صحافی بھی موجود ہیں, بیٹ رپورٹرز موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 200 سپننگ ملوں کے قریب بند ہو گئی تھیں. آج پاکستان میں سپن جو ووون یان ہے اس کی ایک معمولی سی شارٹیج ہے, جس کا مطلب ہے کہ سپننگ ملز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اس کا ثبوت بھی ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے دوران ہندوستان کی معیشت کدھر کھڑی ہے اور بنگلہ دیش کی کدھر کھڑی ہے. اس کے مقابلے میں اسی خطے میں پاکستان کی معیشت میں سب سے کم کنٹریکشن آئی. وہاں ہندوستان میں 10% آپ کی ایکسپورٹس نیگیٹو ہو گئیں. پچھلے سال جولائی میں الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس 6% ان ڈالر ٹرمز پازیٹیو رہی ایئر آن ایئر. ہمارا آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس کے اندر 27% کی گروتھ ہے. ہمارے سیمنٹ سیکٹر کے اندر پچھلے سال جولائی کی بنسبت اس سال جولائی میں تقریباً 40% کی گروتھ ہے. فرٹیلائزر میں تقریباً جو ہمارے کسان لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں تقریباً 22% کی گروتھ ہے. موٹر سائیکلوں کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر اس وقت ایک ویٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے. کنسٹرکشن کا آپ دیکھیں جو ہمارا پیکج ہے وہ کامیاب ہوا ہے. ایکسپورٹس کا ہمارا پیکج جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ایک بڑی مشکل معیشت کو سخت فیصلے کرنے کے بعد ایک ہم نے سنبھالا دیا ہے اور ہم یہاں تک لے کے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے سالوں میں اس کے مزید ثمرات ملیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ کسی کارٹل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو آگے سے ری ایکشن بھی ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے اور اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کارٹلز پہ ہم اسی طرح گرفت کرتے رہیں گے. ان یہ جو بڑے بڑا ایلیٹ کیپچر ہوا ہے ہر محکمے کے اوپر, ہم اسی عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر اسی سختی کے ساتھ ہم ان کے ارد گرد گھیرا تانگ کرتے رہیں گے. اور جتنے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے پچھلے 30-35 سال میں, ان دو خاندانوں نے, ان دو جماعتوں نے, اس کو اب ہم سنبھالا بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے, آنے والے مہینوں میں, آنے والے ہفتوں میں مزید ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئیں گے. شکریہ. چیئرمین ہے جی ایس سی بورڈ کے, وہ بڑے ان کے جو ہے تحفظات ہیں ایم ڈی کی پرفارمنس کے اوپر اور اوور آل نان کرپشن کے اوپر انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا. اس کے جواب میں آپ کی یونیورسٹی نے بھی لیٹر لکھا, تو اس کی جو ہے اپڈیٹ کیا ہے؟ ایف اے ٹی ایف کے جو اکثر آج بھی پاس ہو رہے ہیں لاز پارلیمنٹ کے اندر, اسی لیے مجھے اور شبلی بھائی کو آنے میں یہاں دیر ہوئی, ووٹنگ چل رہی تھی. اور اکثریت لاز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے گزر چکے ہیں, اکا دکا ہی کوئی رہ گئے ہیں. اب ان کو ہم نے آپریشنلائز کرنا ہے. یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ لاز پاس کرنے کے بعد ان کے رولز ڈرافٹ کیے جائیں جلدی سے جلدی اور آپریشنلائز کریں. یوٹیلیٹی اسٹورز کے اوپر جو اعتراضات چیئرمین صاحب نے اٹھائے ہیں, ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ان کی انکوائری چل رہی ہے. اور بھی اعتراضات اٹھے ہیں, دوسری طرف سے بھی اٹھے ہیں. ہم سب اعتراضات کو ابو بورڈ رہ کے ہم نے ایک نیوٹرل کمیٹی بنا دی ہے تاکہ وہ جو بھی اعتراضات اٹھے ہیں ان کے آپس میں رہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کی جو سیل ہے وہ بھی 7 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے ہمارے ٹائم کے اوپر. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سال کے اینڈ میں وہ آپریٹنگ لاس سے باہر نکل آئے گی. دوسرا یہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ ٹیکس ڈائریکٹری وہ شائع کرتے تھے ہر سال. جی جی. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے پچھلے 2 سال سے ٹیکس ڈائریکٹری ایشو کرنے کا عمل روکا ہوا ہے پارلیمنٹیرینس کی اور جنرل ڈائریکٹری. اس کی کیا ریزن ہے, کیوں شائع نہیں کی جا رہی ٹیکس ڈائریکٹری؟ ٹیکس ڈائریکٹری تو جہاں تک مجھے یاد ہے 2 سال میں شائع ہوئی ہے, دونوں سال شائع ہوئی ہے. اور باقاعدہ ایک کی تو میں نے انوگریشن خود کی تھی جب ڈائریکٹری شائع ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی گندم کی اور چینی کی, دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم اس کی امپورٹ جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں. جب یہ امپورٹڈ لینڈ کرے گی یہاں پہ چینی بھی اور گندم بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہولڈرز تھے جو انہوں نے چینی بھی رکھی ہوئی تھی یہ بھی باہر آ جائے گی. اور لیکن ان دا مین وائل ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ سخت اقدامات دیے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. اور سی سی پی جو ہے, جو سی سی پیز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پرانے اسٹیز بھی کچھ چل رہے ہیں جو ریسٹرکشنز کے اوپر, اور اٹارنی جنرل صاحب سے ہم نے درخواست کی اور مجھے انہوں نے ایک اچھی نوید دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو سی سی پی کے جو لیگل معاملات جو آپ سمجھ لیں کہ انہی طبقات میں ان کو پھنسایا ہوا ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. سر سوال ہے تو یہ بتا دیں کہ
جو امپورٹنٹ آپ کی بیٹ ہے یا شوگر ہے اس کی لینڈنگ پرائس کیا ہوگی؟ کیونکہ بیٹ کی 2000 من پہ آ رہی ہے تو 1400 تو آپ کا یہاں کا ریٹ ہے، تو وہ سبسڈائز کریں گے؟ دوسرا IMF کا جو پروگرام ریوائز کرنے آپ جا رہے ہیں اس میں مزید کیا سخت فیصلے ہوں گے؟ شبیر صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ بجلی مہنگی ہوئی یا ہونے جا رہی ہے یا ہوگی، اس کا کیا مطلب؟ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ جو گندم ہے اس کی لینڈڈ پرائس، شوگر کی تو ابھی ماڈیفائڈ ہم نے بڈز مانگی ہیں، بڈز ابھی کھلیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے. اور گندم جہاں پہ دیکھیں حکومت جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے یہ انشور کرے گی کہ لوگوں تک جو اس معاملے کو آگے TCP کی ویٹ یا شوگر کو دیا جائے گا اس میں کو بہتری لائی جائے اور اس کے اندر مناسب قیمت کے اوپر رکھا جائے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جو شوگر ہے اس کو بھی ہم اب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے ECC نے فیصلہ کیا اور پھر کیبنٹ نے اپروو بھی کر دیا ہے کہ جو شوگر کے اوپر ٹیکسز تھے، خاص طور پہ جو ٹریڈرز کے لیے فکس ٹیکسز لگے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے، آلموسٹ زیرو کے قریب لے گئے ہیں. اس سے بھی شوگر کی جو لینڈڈ کاسٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس سے فرق پڑے گا، اور آلریڈی یہ اقدام لینے کی وجہ سے ہمیں کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر بھی آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ ہوئے گا. IMF کی تو مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ ہم کو بڑی سخت ریویژن کرنے لگے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرنے لگے ہیں. ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایوری تھنگ. جی دیکھیں بجلی کا سیکٹر آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں 2 چیلنج ہیں، ایک ہے پینشن فنڈز اور دوسری ہے پاور سیکٹر. پاور سیکٹر بہت ہی مس مینیج ہوا اتنے عرصے تک. پوری جو مافیاز تھے، جو انٹرسٹ گروپس تھے، ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس تھے، انہوں نے اس ملک کو ایک تو سب سے پہلے جو معاہدے کیے IPPs کے ساتھ وہ انتہائی مہنگے اور ایسے معاہدے کیے جس سے کہ آپ جو کہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ آپ ایک جیسے کہ 1-1 کلو آپ وزن کسی کے سر پہ رکھتے جائیں اور آخر میں 40 من جو ہے تو آپ رکھ دیں تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں برداشت کرے گا. اب وہ تو آپ کا معاہدہ ہوا ہے. اب جب ساورن اسٹیٹ جب بھی کوئی وہ کرتی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا ریکارڈ ایک کے کیس میں یا اس طرح کے اور جو انٹرنیشنل ہمارے جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں. اب ہماری حکومت نے کیا کیا کہ ظاہر ہے اس پورے جس میں کہ ظاہر ہے کہ قیمت چونکہ اس میں آئل بھی شامل ہے، آئل پرائسز بھی شامل ہیں، پھر جو ڈالر کی انڈیکسیشن کی گئی تھی، یہ سارے وہ چیزیں تھیں جس نے کہ بالکل ایک ایسا بنا دیا. اور پھر جو رینیوبل انرجی ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا انسٹیٹیوشن لیول پہ، سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے. کہ اپوزیشن کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں. پاکستان کے تباہی کے ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، ایسا کہنا تھا شبلی فراز کا. عوام نے اپوزیشن کو رد کر دیا ہے. شہباز شریف نے جن مسائل کی بات کی ہے ان کے ذمہ دار وہ خود ہیں. شبلی فراز نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں. اور اب نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. افغان طالبان کا اعلیٰ سطحی وفد آج پاکستان کے دورے پر پہنچ گیا. افغان طالبان کے وفد کو دورے کی دعوت وزارت خارجہ نے دی تھی. افغان طالبان کا وفد دوحہ سے پرواز QR632 کے ذریعے اسلام آباد پہنچا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان کا وفد افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق بات چیت کرے گا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے لاک ڈاؤن کے غیر قانونی اقدام پر چین نے واضح موقف اپناتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا ہے. بھارت کا موقف پٹ رہا ہے. چین نے کہا کہ لداخ پر بھارتی موقف قبول نہیں. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ تسلیم نہیں کرتی. IPU کے صدر گبریلا کیوس بیرن نے وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. جمہوری نظام کو مستحکم بنانے میں پارلیمنٹ کے کردار اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور IPU کے مابین مستقل رابطہ رہتا ہے. ہم اس باہمی ربط کو مزید مستحکم بنانے کے متمنی ہیں.
قومی احتساب بیورو نے بھی اپنی 2 سالہ کارکردگی جاری کر دی۔ ترجمان نیب نے بتایا کہ بلا امتیاز احتساب کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی۔ 2 سال میں کئی برسوں سے زیر التوا مقدمات کو نپٹایا گیا۔ 2 سال کے دوران 363 ارب روپے وصولی خزانے میں جمع کرائے۔ نیب ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مؤثر اور فعال اقدامات کر رہا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ 1 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ کورونا کا زور ٹوٹ گیا ہے اور کیسز اور اموات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 496 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 9 اموات ہوئیں۔ اب تک 2,76,829 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ برصغیر کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے 778ویں 15 روزہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بہشتی دروازہ 5 محرم الحرام کی شب کو کھولا جائے گا۔ عرس کی تقریبات عقیدت و احترام سے جاری ہیں اور فاتح خوانی بھی کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ، جنوب مشرقی بلوچستان، شمال مشرقی پنجاب، برائے خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کی جنگلات میں لگی آگ ریاستی تاریخ کی دوسری بدترین آگ قرار دے دی گئی ہے۔ 2 درجن سے زائد مقامات پر لگی آگ سے 700 کے قریب عمارتیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ تیز ہوا کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں تاحال مشکلات کا سامنا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ فراز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ خوشحالی کی طرف گامزن ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزراء قرض ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔